बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। अमेरिका नाकाबंदी के बायस ईरान खुदकुश ऑपरेशन करने पे तैयार हो गया है। ईरान ने ऐलान किया है कि हम अमेरिकी नाकाबंदी के ख़िलाफ़ खुदकुश ऑपरेशन करने जा रहे हैं। साथ ही अमेरिका के सेंटकॉम ने अमेरिकी सदर को ईरान के ख़िलाफ़ फ़िज़ाई तेज़ तरीन और मुख्तसर तरीन ऑपरेशन का अंदिया दे दिया है। जंग के बादल मंडला रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी एक बड़ा बयान दिया है और एटमी प्रोग्राम की हिफाजत उसी तरह करेंगे जिस तरह अपनी पानियों की हिफाजत कर रहे हैं। एक शिफ्ट आया है। एक ईरान के सुप्रीम लीडर ने पहली बार एटमी प्रोग्राम के बारे में वजाहत से बयान दिया है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से आपसे बात करेंगे। ईरान ने ऐलान किया है कि वाहिद सालिस पाकिस्तान है। कई ममालिक ने सालसी की ऑफ़र की है मगर पाकिस्तान ही वाहिद सालिस है और उसके ही ज़रिए सालसी आगे अमल में आएगी। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है इस टाइम पे ड्रोन गिरा रहा है। जासूसी ड्रोन जो अमेरिका और इज़राइल की तरफ से ईरान भेजे गए हैं उनको गिराया जा रहा है। जंग की तैयारी बाकायदा से हो रही है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में भरपूर कार्रवाई की है और अफ़गानिस्तान से दरअंदाज़ी करते हुए 13 से 14 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को पाकिस्तान ने बॉर्डर पे हलाक कर दिया है। अफ़गानिस्तान की तरफ से मुसलसल पाकिस्तानी इलाकों में शिद्दत पसंदों को दाखिल करना एक बड़ा सबूत है नाज़रीन, जो पाकिस्तान बार बार अफ़गान हुकूमत के साथ उठाता है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, ईरान ने जो नाकाबंदी हुई है उससे यकीनन ईरान का नुकसान हो रहा है और ईरान की जो मईशत खार जजीरे पे है 90% उनका सब कुछ वहाँ से आता है और ईरान के तेल पे ईरान का जो तेल चीन ख़रीदता है तकरीबन 90% वो भी ख़रीदता है। वो बड़ी मुश्किलात उसके लिए आ गई हैं। ईरान अपने कुओं से तेल निकाल रहा है, उसको रोका नहीं जा सकता। वो ऑन ऑफ होता नहीं है, वरना वो कुएँ जो हैं उनमें पानी भराएगा। कोशिश की जा रही है, जलाया जा रहा है और कुछ पाइपलाइन में और कुछ चीन को मुंतकिल किया जा रहा है ट्रेन के ज़रिए। मगर बड़ा मुश्किल हो रहा है ईरान के लिए। ईरान का अगर ये नाकाबंदी मज़ीद आगे जाती है उससे ईरान बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा और उनके तेल के कुएँ तकरीबन बंद हो जाएंगे, जो ईरान के लिए एक बड़ा धचका होगा। ईरान की माशी हालत भी दिन ब दिन गिरती जा रही है। एक अमेरिकी डॉलर अब 18 लाख रियाल का हो गया है। मुश्किलात बढ़ रही हैं। ईरान ने उस हवाले से उनके वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सदर ट्रम्प के एक बयान पे फौरी कहा था कि जो नाकाबंदी हमारे ख़िलाफ़ की गई है ये भी जंग के बराबर है और हम आगे जो है इस हफ़्ते में इस नाकाबंदी के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान करेंगे। हमारी बहरिया बाकायदा कार्रवाई करेगी। ईरान के नाज़रीन जो माइंस हैं इंतहाई ख़तरनाक हैं, जो ज़ेर ज़मीन ज़ेर आब उन्होंने बराबर किए हुए हैं। MPD जो उनके स्मार्ट माइंस हैं, जो आवाज़ की रफ़्तार को महसूस करते हैं और उस हिसाब से जो है जहाज़ जब टकराता है तो उसको तबाह कर दिया जाता है। इसी तरह सदफ़ माइन है, वो भी स्मार्ट माइंस हैं, वो भी जहाज़ से टकराते हैं। साथ उनके जो फिसलती हुई माइंस हैं, जो ड्रिफ्टिंग माइंस हैं, वो पानी के बहाव के साथ तैरती हैं। तो ये इनके पास जो हम कहते हैं कि तैरती हुई मिसाइल्स हैं और ऐसे माइंस हैं कि वहाँ से जहाज़ गुज़रना ईरान के बग़ैर बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये अब जो बीच में जहाज़ गुज़रते हैं बड़ी एहतियात की जाती है और ईरान के इशारों पे वो जहाज़ उनको इशारा किया जाता है कि इन एरिया से आपने गुज़रना है, तो वो जहाज़ आसानी से गुज़र जाते हैं। पाकिस्तान के जो जहाज़ हैं उनके लिए हुसूसी प्रोटोकॉल ईरान ने रखा हुआ है। आज भी पाकिस्तान का एक बहरी जहाज़ जो है वो पाकिस्तान पहुंच गया है, उसको जाने की इजाज़त दे दी गई है। तो ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात भी अच्छे हैं और ईरान पाकिस्तान के जहाज़ों को, और डेफिनेटली होना भी चाहिए, जो पाकिस्तान उनके लिए कर रहा है इस टाइम पे मट्टी में आग लगा रहा है पाकिस्तान। ईरान को चाहिए कि अब जो हालात बनने जा रहे हैं आगे जंग ख़तरनाक जंग होगी। मगर सुप्रीम लीडर ने जो बयान दिया है उसमें एक बड़ा मसला खड़ा कर दिया, क्योंकि ईरान के इनके वालिद मुहतरम जो थे शहीद अयातुल्लाह ख़ामनेई,
انہوں نے فتویٰ دیا تھا باقاعدہ، اور اعلان کیا تھا کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ 2.0 مجتبیٰ ہامنائی جو آیت اللہ ہامنائی کے بیٹے ہیں شہید کے، ان کے کندھے پہ جو سپریم لیڈر کی ذمہ داری آئی ہے، لگتا ہے کہ وہ ایٹم بم بنانے کی کوشش کریں گے۔ مگر اب بھی ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے ایٹم بم نہیں بنانا، مگر یہ ایٹمی پروگرام ہم کسی اور ملک کے حوالے نہیں کریں گے۔ مگر جو اشارے اس میں مجتبیٰ ہامنائی کی طرف سے پہلا بیان جو آیا ہے انتہائی خطرناک ہے کہ ہم اسی طرح حفاظت کریں گے جس طرح ہم اپنی پانیوں کی کرتے ہیں۔ جو مجتبیٰ ہامنائی نے اعلان کیا ہے کہ ایران اپنے ایٹمی اور میزائل پروگرام پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ایران کے جوہری اثاثے اور میزائل پروگرام ناقابل گفت و شنید ہیں۔ امریکہ کا مقصد ان صلاحیتوں کو ختم کر کے ایران کو مذاکرات پہ مجبور کرنا، لیکن ایران نے مدافعت کا راستہ چنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ خطے میں تناؤ اب ایک نئی اور خطرناک سطح پر پہنچ گیا۔ تو ناظرین، اب ڈیفینیٹلی جب ایسے بیانات آئیں گے تو حالات مزید جو ہے وہ خراب ہوں گے، اور ایران کے جو وزارت خارجہ کے ترجمان پاکستان کے حوالے سے جو کہہ رہے ہیں، جو ترجمان ہے اسماعیل بقائی، ان کا کہنا ہے کہ ثالثی کے لیے کئی ممالک تیار ہیں، لیکن باضابطہ ثالث صرف ایک ہی ہے، وہ ہے پاکستان۔ ترجمان ایران وزارت خارجہ نے مزید کہا ہے کہ مذاکرات کا فیصلہ کیا کہ تو سب کو مطلع کریں گے اگر مذاکرات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ سلامتی کونسل میں روس اور چین نے ایران کو شرپسند کا رویوں سے بچایا۔ بھارت بھی کوشش کر رہا ہے اب ایسے موقع پہ جو پاکستان اتنا قریب لے کے آیا تو وہ بھی اپنی کوششیں جو کر رہا ہے کسی طریقے سے وہ بھی ثالث کا کردار ادا کرے، جو پاکستان کو دلال کے نام سے پکارتا تھا۔ پوری دنیا میں بھارت کا جو امیج بن رہا ہے وہ تنہائی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کو پوری دنیا سے الگ تلگ کرنا چاہ رہے تھے۔ اللہ کا کرنا دیکھو کہ اس ایک پاک بھارت جنگ میں جو انہوں نے پاکستان نے مار کا حق جو ہے وہ لڑا، بنیان المرصوص، اس میں پاکستان کی جو جیت ہوئی، ان کی طرف سے آپریشن سندور تھا جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ 2.0 ہے۔ آگے مزید کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے وہ غلبہ دوبارہ حاصل کیا جائے جو چودراہٹ ہے۔ اصل میں ناظرین ساری بات اس چودراہٹ کی ہے۔ بھارت بھی اس چودراہٹ کے چکر میں مارا گیا۔ اب زیادہ چودراہٹ جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں بات چیت چل رہی ہے۔ ایک تو عرب ممالک میں جو چودھری ہے وہ تو سعودی عرب ہے جو عربوں کا ہے۔ مشرقی وسطیٰ میں جو چودھری ہیں وہ دو ہیں، جس کا چھوٹا حصہ ایران کا ادھر لگتا ہے مگر مشرقی وسطیٰ میں ہی ہے، ایران اور اسرائیل۔ اب اسرائیل جو ہے وہ ایسا چودھری ہے کہ بڑی چودھری کا جو سب سے بڑا چودھری ہے امریکہ، اس کا ہاتھ اس کے سر پہ ہے۔ اس کو ابھی چودھری اس کی چودراہٹ پسند نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ پہلے جو چودھری ہے اس کو راستے سے ہٹایا جائے۔ یہ ساری جنگ جو ہے وہ چودراہٹ کی ہے۔ ایران کو برداشت نہیں کیا جا رہا مشرقی وسطیٰ میں، اور پھر اسرائیل کی مدد جو ہے وہ ہمارے مسلم ممالک جتنے بھی ہیں، آپ تقریباً یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی، صرف یہ نہیں ہے کہ متحدہ عرب امارات کا جھکاؤ اس سائڈ پہ ہے، زیادہ تر عرب ممالک جو ہیں وہ امریکہ کی اس جنگ میں، اسرائیل کی اس جنگ میں چاہتے ہیں کہ ایران کی چودراہٹ جو ہے وہ ختم ہو، ان کی موجودہ رجیم کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو۔ متحدہ عرب امارات اس میں بالکل سامنے آ گیا ہے، جبکہ باقی عرب ممالک چاہتے وہی ہیں جو متحدہ عرب امارات چاہ رہا ہے، مگر وہ کبھی فون کرتے ہیں جو بین الاقوامی میڈیا جو ہے اس کو رپورٹ کرتا ہے، جس طرح سعودی عرب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ٹرمپ کو کہتے ہیں کہ یہی موقع ہے، اس کو کچل دو اور یہ رجیم چینج ہر طریقے سے کر دی جائے۔ اس رجیم چینج کرنے کا ایک ایک پائی جو ہے وہ یہ عرب ممالک ادا کرنے کو بھی تیار ہیں، اور وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے بھی اوپن لکھا تھا جو کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا۔ تو جب جنگ کے پیسے عرب ممالک نے دینے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جنگ چھیڑیے پھر انہوں نے ہے۔ جب تک آپ ایران کو یہ موجودہ رجیم کو چینج نہیں کرتے، مشرقی وسطیٰ میں حالات جو ہے اسی طرح رہیں گے، اور یہاں پہ چینج لانا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ جو چینج امریکہ اور اسرائیل نے کوشش کی اس میں 2.0 مجتبیٰ ہامنائی سامنے آ گئے، اس سے مزید سخت آ گئے۔ حالانکہ یہی ایٹمی پروگرام کے حوالے سے جو 15 مطالبات امریکہ کے تھے وہ سارے کے سارے جنگ سے پہلے ایران نے مان لیے تھے، اب نہیں مان رہا۔ آپ نے $300 ارب کو ان کا نقصان کر دیا۔ ابھی کل جو ٹرمپ نے بیان دیا تھا وہ حیران کن تھا کہ ایران صرف اتنا کہہ دے کہ ہم یہ جنگ ہار گئے۔ ایران کہاں یہ بات کرے گا؟ ایران کو اندازہ ہے کہ مذاکرات کی میز پہ بھی جیتنا ہے،
اور مذاکرات کی میز پہ ناظرین کیسے بندہ جیتتا ہے یہ تو میں حیران ہوں. میں نے آج جو 2 بیانات دیکھے ہیں ٹرمپ کے کہ ایران بڑی بے چینی میں ہے اور وہ ہر طریقے سے ڈیل چاہتا ہے. یہ صدر ٹرمپ کا ایک بیان ہے. 24 گھنٹے کے اندر اس کا دوسرا بیان پڑھے. میں ایران کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جلدی کرے اور ڈیل کرے. ان کے پاس وقت کم ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے بیانات ایک صدر دے رہا ہے کہ ان کے پاس وہ جلدی میں ہے, وہ تباہ ہو گئے. دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے, جلدی آئیں اور ڈیل کریں. تو ایسے بیانات اس ٹائم پہ امریکہ دے رہا ہے اور ایران مذاکرات کی میز پہ انہوں نے یہ جیتی ہوئی بازی ہے. وہ کبھی مذاکرات کی میز پہ یہ جنگ ہارنا قبول نہیں کریں گے. آج دیکھیں کہ ڈرون بھی 2 دن سے مسلسل ڈرون جو ہے وہ اس ایران کی فضاؤں میں جو ہے وہ امریکہ کی ڈرون جو ہے وہ بار بار چکر لگاتے ہیں. ناظرین, ڈیموکریٹ کا جو 60 دن کی بات چل رہی ہے کہ 60 دن جنگ بندی جو ان کے آئین میں ہے کہ اس کے بعد ان کو کانگریس سے پرمیشن لینی پڑے گی. اب اس پہ 2 متضاد رائیں آ گئی ہیں کہ ٹرمپ کا جو موقف ہے وائٹ ہاؤس کا, ان کا کہنا ہے کہ وہ 60 دن پورے ہو گئے کیونکہ اس دوران کوئی فائرنگ وغیرہ نہیں ہوئی جنگ بندی میں. اب دوبارہ سے ٹرمپ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں اور کانگریس سے پرمیشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں. جبکہ دوسری طرف ڈیموکریٹ کا موقف جو ہے ان کا کہنا ہے کہ وقت ختم ہو گیا اور جو پاور ایکٹ ہے وہ 60 دن کی الٹی گنتی 2 مارچ سے شروع ہوئی تھی. انتظامیہ نے باقاعدہ کانگریس کو مطلع کیا ہے کہ ان کے مطابق آج 1 مئی آخری تاریخ ہے جس کے بعد صدر کے پاس کوئی قانونی جواز باقی نہیں رہتا اور انہیں ہر صورت کارروائی روکنی ہوگی. وائٹ ہاؤس کا موقف ناظرین اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. جو ہم نے آپ سے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ اور ریپبلکنز کا استدلال یہی ہے کہ 60 دن کی مدت صرف اس وقت چلتی ہے فعال دشمنی جاری رہے. چونکہ ابھی براہ راست فائرنگ یا کوئی بڑا حملہ نہیں ہوا, اس لیے ان کی نزدیک یہ 60 دن والی جو اجازت نامہ ہے جو وقت ہے اس کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ پہلے اپنے دفاع کے اختیارات کے تحت کام کر رہے تھے. اب سینٹ میں ناظرین حالیہ جو ووٹنگ ہوئی ہے یہ 6ٹھی بار ہوئی ہے. ڈیموکریٹ کی جو ان کی کوششوں کو ناکام بناتی ہے. 57 کے مقابلے میں 47 کے مقابلے میں 50 ووٹ پڑے ہیں. مطلب ٹرمپ کو جنگ جاری رکھنے کی کہہ دیا گیا ہے. اب یہ اتنا انتظار بھی 60 دن کے لیے ہو رہا تھا. آگے امریکہ نے جنگ کرنی ہے. آگے امریکہ نے یہ 60 دن کا انتظار ہو گیا کیونکہ وہاں پہ اسرائیل بڑا پریشان ہے. انہوں نے کہہ بھی دیا ہے کہ ہم ہر حال میں ایران کی موجودہ رجیم کو چینج کریں گے. ایران ہمیں موجودہ شکل میں قبول نہیں ہے. تو موجودہ جو چودراہٹ ہے کیونکہ ایران کا اپر ہینڈ ہے تو یہ نہ عربوں کو قبول ہے اور نہ ہی امریکہ کو قبول ہے اور نہ ہی جو سب سے بڑا اس ٹائم پہ اس جنگ کا کردار ہے اسرائیل, وہ نہیں مان رہا. اسرائیل کسی بھی طور پہ اس کو نہیں مان رہا. انہوں نے یہ جنگ چھیڑی ہے. وہ چاہیں گے کہ یہ جنگ طول پکڑے اور اس کے گرنے کے بعد دیگر اسلامی ممالک جو ہیں ان کا بھی ایک راستہ نکال دیا جائے. ناظرین, ساتھ ہی بات کرتے ہیں جو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات. ایک تو یہ اوپیک سے نکلنا, اوپیک پلس کے بارے میں بیان آ گیا روس کا کہ وہ کہیں نہیں جا رہا. وہ تو ٹھیک ہے جس میں زیادہ ممالک ابھی بعد میں شامل ہو گئے ہیں. پلس میں 43-41 کے قریب وہ ممالک ہیں تیل پیدا کرنے والے ممالک. مگر یہاں پہ متحدہ عرب امارات ایک بڑا کھلاڑی تھا جس کو پرمیشن تھی 3.2 ملین بیرل فروخت کی. سعودی عرب کا کوٹا جو ہے وہ تقریباً 9 ملین کا تھا, تقریباً 10 ملین کا تھا بیرل یومیہ. وہ چودھری بھی تھا علاقے کا, اس نے فیصلہ بھی کرنا تھا کتنا تیل بیچنا ہے کتنا نہیں بیچنا ہے. ایک تو اس سے وہ آزاد ہو گیا اور ساتھ ہی جو ابھی مزید آزادی وہ چاہتا ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اس جنگ میں ہماری کسی نے مدد نہیں کی اور جو خلیجی ممالک کے پلیٹ فارم ہیں وہ انتہائی کمزور ہیں. اب انہوں نے آگے آپ دیکھیں گے کہ OIC سے اور جو دیگر مسلم تنظیمیں ہیں ان سے آہستہ آہستہ متحدہ عرب امارات جو ہے وہ نکلنے کی کوشش کرے گا کیونکہ وہ تو فرنٹ پہ آ گیا ہے نا. فرنٹ فٹ پہ لڑ رہا ہے ایران کے ساتھ بھی اور ساتھ ہی سعودی عرب کی اجارہ ان کو قبول نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کی اجارہ کا خاتمہ ہو. 2030 کا جو ویژن ہے سعودی عرب کا, ان کا ویژن کیا ہے؟ انہوں نے تیل کی بجائے, کیونکہ سارا انحصار سعودی عرب کا تیل پہ ہے, تو وہ سارا انحصار جو تیل پہ ہے
وہ 2030 کے بعد وہی طریقہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں جو متحدہ عرب امارات کر رہا ہے. تو ان کو بھی پھر جو سرمایہ کار ہیں ان کو راغب کرنا پڑتا ہے. تو ایک جگہ پہ دو ہیں، ایک تو متحدہ عرب امارات پہلے سے ہی سرمایہ کاروں کو اپنے علاقے میں اپنے ملک میں ڈال چکا ہے، دوسری طرف 2030 میں وہ راغب کرے گا اور دنیا کا سب سے بڑا ٹاور بھی وہ بنانے جا رہے ہیں جو برج خلیفہ سے بھی بڑا ہوگا، جدہ ٹاور. تو جب آپ اس سے بھی بڑا بنانے جا رہے ہیں تو آپ مقابلہ ہی یہی کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی دیگر اجارہ داری جن باتوں میں ہے اس کو بھی ایک سائڈ پہ کر دیا جائے. سرمایہ کاری متحدہ عرب امارات بڑا چالاک ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ان کے سرمایہ کار باہر نکل کے سعودی عرب کی طرف جائیں یا سوئٹزرلینڈ کی طرف جائیں یا دیگر ممالک کا رخ کریں. انہوں نے بڑی آسانیاں مزید بھی پیدا کر دی ہیں. انہوں نے اپنے آپ دیکھیں کہ پہلے $2 ملین آپ کے پاس اگر ہوتے تو آپ وہاں پہ پراپرٹی لے سکتے تھے، مطلب پراپرٹی کے ساتھ 10 سال کی آپ کو سٹیزن شپ ملتی تھی، 10 سال کے لیے آپ ان کے تقریباً شہری تھے. 2 ملین 20 لاکھ درہم کے ساتھ. اب انہوں نے اس حالات میں جو جنگ میں تھوڑی بہت پریشانی کا سامنا ہے، اکانومی کو عرب ممالک کے تمام طرح عرب ممالک کی اکانومی کو بڑا مسئلہ آ گیا، بلکہ ہم جیسے کمزور ملک معذرت کے ساتھ معاشی طور پہ کمزور، ہمیں تو کافی مشکلات ہیں. مگر انہوں نے اعلان کر دیا ہے، پہلے وہ 7 لاکھ تک پہلے آپ چھوٹی موٹی پراپرٹی بھی لے سکتے تھے، مگر 2 سال اس کا پیریڈ تھا، 10 سال نہیں تھا. اب انہوں نے کیا کر دیا ہے کہ آپ ابھی کسی بھی قیمت کی پراپرٹی وہاں پہ لیں، آپ کو 2 سال کا ویزا ملے گا. آپ اگر اکٹھے 4-5 ساتھی اکٹھے ہوتے ہیں، 4 لاکھ انہوں نے ابھی ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے. مطلب اتنی آسانی کر دی ہے. دوسرا وہ سسٹم کا جو متحدہ عرب امارات کا سسٹم ہے، آپ یقین جانیں اگر آپ وہ سسٹم پاکستان میں اپلائی کر دیتے ہیں تو پھر پاکستان گلوبل مارکیٹ ہوگی. یہ لکھ کے لے لیں مجھ سے، آپ اکنامکلی پاکستان کو پھر دیکھیں گے، وہ امپیکٹ اتنا پڑے گا، اتنی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. انہوں نے وہاں پہ اسلامی لا لگایا ہوا ہے، اسلامی لا ہے جس طرح سعودی عرب میں ہے، جس طرح دیگر کویت میں، بحرین میں، ان تمام عرب ممالک میں اسلامی لا ہے. اسلامی لا کے ساتھ انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، تھوڑا ماڈرن ہو گیا، لبرل ہے متحدہ عرب امارات. باقی ممالک بھی اس کی پیروی کر رہے ہیں. بحرین اس سے کم تو نہیں ہے، بحرین تو پہلے سے ہی بڑا فیمس تھا. اس سسٹم میں یہ ہے کہ ایک تو کرائم نہیں ہوگا، کرائم کا زیادہ تر 80 to 90% تقریباً، جیسے افغان طالبان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ شریعت آ گئی تو کرائم ختم ہو گیا. شریعت آنے کے بعد کرائم ریشو ختم ہو جاتی ہے. اور جو طریقہ پھر متحدہ عرب امارات نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، دنیا میں کسی بھی ملک سے کہیں سے بھی پیسہ آئے، اپنے انویسٹر کو فری چھوڑ دو، ٹیکسز ختم کر دو. یہاں پاکستان میں آپ 50 لاکھ روپے بینک میں لے کے جائیں، آپ کو سٹامپ پیپر لکھنا پڑے گا. کوئی پراپرٹی آپ 1 مرلہ 2 مرلہ کی بیچیں، پیسے جمع کرائیں، آپ کو سٹامپ لکھنا پڑے گا. بینک اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے آپ کو چکر لگانے پڑیں گے. پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آئے، پوچھا جاتا ہے. 1 کروڑ سے زیادہ پیسے ہو جائے، FBR والے آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. 5-10 کروڑ روپے پاکستانی آپ کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں، آپ کو حراست میں لینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. آپ نے پیسوں کی رہل پہل، آپ نے قانون کو عمران خان کے ٹائم میں ہم نے دیکھا تھا کہ لوگوں نے بینکوں سے پیسہ نکالنا شروع کر دیا تھا. عمران خان کے دور میں تھوڑا یہ ہوا تھا کہ پراپرٹی پہ اس نے چھوٹ دے دی تھی کہ جتنی انویسٹمنٹ آپ نے کرنی ہے کوئی نہیں پوچھے گا. اس نے کام کیا تھا تھوڑا بہت پراپرٹی میں، اب پراپرٹی دوبارہ بیٹھ گئی ہے. تو آپ کو لوگوں کو فری ہینڈ دینا پڑے گا. متحدہ عرب امارات میں کوئی نہیں پوچھتا پیسہ کہاں سے آیا، بس پیسہ آپ نے لگانا ہے. جب تک آپ پیسے کی ریل پھیل وہاں پہ نہیں کریں گے تو آپ کا ملک ترقی نہیں کرے گا. اور پاکستان میں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈنمارک کی کوئی کمپنی $1 ارب کی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے پاکستان میں. وہ 1 سال سے لگا بھی ہے مگر اس کو پراپر لائسنس نہیں مل رہا اور طریقہ کار اس کا برابر نہیں ہو رہا. تو ہمارے ملک میں یہ بیوروکریسی کا پورا سٹرکچر چینج کرنا پڑے گا. میں تو کہتا ہوں کہ میں جو دیکھ رہا ہوں پاکستان میں جو بیوروکریسی کا حال ہے، CSS کے امتحانات بھی ختم کر دو یار. یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا متحدہ عرب امارات میں جو لا لگایا گیا ہے اس کے بعد وہ ان کے جو شہری ہیں کیا انہوں نے CCS پاس کی ہوئی ہے؟ کیا سعودی عرب میں جو اس ٹائم پہ امن ہے کیا انہوں نے CCS پاس کیا ہوا ہے؟ اگر اسلامی لا کو ایک سائڈ پہ کر دیں تو کیا جاپان میں کیا ہو رہا ہے، کوریا میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں شرم کرنی چاہیے، اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے. انڈیا جو ہمارا 1947 سے دشمن ہے، مگر اگر آپ دیکھیں
تو دہشت گردی ہمارے ملک میں ہے، ہم اس سے علیحدہ ہوئے نا، وہاں پہ نہیں ہے. وہاں پہ 2 نمبر ادویات بالکل بنتی ہیں. آپ پاکستان سے کیا کمپیئر کرو گے؟ 2 نمبر جعلی ادویات، جعلی نوٹ کا چھاپنا، جعلی طریقوں سے آگے بڑھنا، ہر چیز میں ہم انڈیا سے اوپر ہوں گے. ان کا عدالتی نظام کی رینکنگ جو ہے ہم سے بہتر ہوگی. مطلب اپنے ریجن میں کسی بھی ملک سے آپ مقابلہ کریں، بنگلہ دیش سے کریں، بھارت سے کریں، سری لنکا سے کریں جو ڈیفالٹ کر گیا تھا. پھر بھی کیونکہ ہمارے ملک میں سسٹم کچھ ایسا ہے. اب دیکھیں ایران میں تیل پورے بلوچستان میں 500 ارب روپے کا پاکستان کا آ رہا ہے، LNG آ رہا ہے، گیس جو ہے وہ آ رہا ہے اور پیٹرول آ رہا ہے، اسمگلنگ کے ذریعے آ رہا ہے. ہم اس سے خوش ہیں. اب 500 ارب میں تقریباً 8-10 ہزار لوگ فائدے میں ہیں، بس وہ خوش ہیں، غریب بھی بیچ میں ہیں، مگر یہ کام چلتا رہا ہے. تو ہمیں وہاں پہ سستا تیل لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تیل کو اب جلا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں. اگر ہمارے تعلقات اچھے ہوتے، ٹرمپ کے ساتھ کتنے اچھے تعلقات ہیں، یہ تیل ہم خود بھی لے سکتے ہیں، سٹور بھی کر سکتے ہیں، 50 روپے بھی لے سکتے ہیں، 70 روپے پہ بھی لے سکتے ہیں. بہت سے طریقے ہیں، مگر ہمارے پاس سٹوریج وغیرہ بھی نہیں ہے. ناظرین، افغانستان کے اور پاکستان کے حالات کشیدہ ہیں. جس طرح امریکہ کے اور ایران کے حالات اس ٹائم پہ کشیدہ، دوبارہ جنگ ہونے جا رہی ہے، اسی طرح پاکستان کے جو ہیں، ایک تو انڈیا طاق میں بیٹھا ہوا ہے، گات لگا کے بیٹھا ہے. انہوں نے بدلہ لینا ہے، ان سے آپ نے چودراہٹ چھینی ہے. ان کو مزہ نہیں آ رہا، وہ پریشان ہے. مودی کی آواز نہیں نکل رہی. ٹھیک ہے، ان کے عوام چھیڑتے ہیں کہ ہم نے یہ جنگ جیتی ہے، مگر دنیا کے نقشے پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ آپ دیکھیں تو یہ جنگ پاکستان نے بڑی آسانی سے جیتی ہے. اب اس جنگ کو اپنی چودراہٹ جانے کا ان کو بڑا دکھ ہے. اس کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک تو روس سے S-400 دفاعی نظام جو ہے وہ زیادہ لے رہے ہیں، 10-12 برابر کر رہے ہیں. 4 تقریباً آ چکے ہیں، ایک آدھ اور آ رہا ہے. اور سارے پاکستان کے ایریاز میں وغیرہ میں جو پاکستان کے ساتھ بارڈر لگ رہے ہیں وہاں پہ لگا رہے ہیں. ان کو اندازہ ہے کہ پاکستان نے کس انداز میں جو فتح 2 میزائل استعمال کیے تھے، 29 ان کے شہروں کو ادھم پور سمیت نشانہ بنایا تھا. ہمارے انڈیا کے دوست، واللہ مجھے بڑا پیار ہے انڈیا کے دوستوں سے، مگر وہ جب مودی کے چکروں میں آ جاتے ہیں اور اپنی فوج کو بڑا کے پیش کرتے ہیں تو وہ فوج والے بھی ہنستے ہیں. بھائی خدا کا خوف کرو. بٹھنڈا میں کیسے طیارے گرے، ادھم پور کو کیسا نشانہ بنایا، پورے دلی تک پاکستان کے ڈرون کیسے چلتے رہے. ہم تو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ نے پاکستان پہ بھی براموس میزائل مارے، اور 4-5-6 جگہ پہ پاکستان کا بھی نقصان ہوا، جہاں پہ نورخان ایئر بیس پہ بھی آپ نے اٹیک کیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی ہمارے دفاعی نظام نے، جو HQ-9 سسٹم ہے، اس نے تھوڑی کمیاں تھیں. اس کو مزید پاکستان کو اس بارے میں دیکھنا پڑے گا. HQ-19 سسٹم پاکستان آگے لینے جا رہا ہے، ساتھ 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ لینے جا رہا ہے. اس پہ اگلی ویلاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. مگر یہاں پہ ایک تو بھارت گات لگائے پاکستان کے ساتھ. حالت جنگ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہے ایک ہمارا افغانستان جو ہے، دو اطراف سے افغانستان کے ساتھ حالات بڑے کشیدہ ہیں. اور یہ اگر ایران کا مسئلہ نہ ہوتا تو پاکستان افغانستان کا 2 ہاتھ کر چکا ہوتا، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان نے 1 مہینے تک ان کے ہر جگہ پہ جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا ہے. ان کے کندہار سے لے کے ان کے پکتیکا، ہوست، ننگرہار، جلال آباد، ان کے کسی علاقے کو جہاں پہ شدت پسند دہشت گرد ہیں، پاکستان نے اس کو نہیں چھوڑا. اب یہ دوبارہ دراندازی جب ہوتی ہے ناظرین، دراندازی تو ایسے نہیں ہوتی جس طرح یہ کر رہے ہیں. ہفتے میں 3-4 بار افغانستان کے بارڈر سے دراندازی، مطلب افغانستان کے بارڈر سے ان کی سیکیورٹی کی موجودگی میں پاکستان کے علاقوں میں داخل ہونا، پھر کہتے ہیں TTP وہاں پہ نہیں ہے. یہ جو پاکستان نے 2 مختلف کارروائیاں کی ہیں 2 مختلف مقامات پہ. شمالی وزیرستان میں 5 شدت پسند دہشت گرد افغانستان سے پاکستان میں داخل ہو رہے تھے. اسی طرح مہمند میں 8 شدت پسند دہشت گرد TTP کی متعدد جو کلدن تنظیمیں ہیں، لشکر اسلامی، جماعت الحرار، حافظ گل بہادر گروپ، TTP، وہ پاکستان کے علاقوں میں مہمند سے، افغانستان سے مہمند میں داخل ہو رہے تھے. یہ کارروائیاں ہوتی ہیں، پھر پاکستان ان کو کوارڈ کاپٹر سے نشانہ بناتا ہے اور ساتھ ہی وہاں پہ فائرنگ کرتا ہے، ان کو ہلاک کر دیتا ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں 8 اور 5 13 جو پاکستان نے ہلاک کر دیے. اس میں کتنے زخمی ہو گئے، کتنے فرار ہو گئے، وہ تو دوسری بات ہے، کیونکہ یہ پورے ایک گروپ کی شکل میں آتے ہیں اور دشوار گزار راستوں سے آتے ہیں. تو اب اس طرح کی کارروائیاں ناظرین اگر اس پہ ہم خبریں دینا شروع کر دیں نا، تو ایک ہفتے میں آپ کو 5-6 بار ایسی خبریں ملیں گی، اور افغانستان اس کو ڈینائی کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیں، وہ آنکھوں پہ انہوں نے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں.
اب پاکستان ان کے خلاف آگے کارروائی آپ دیکھیں گے کہ بڑی کارروائیاں ہوں گی، فضائی بمباری بھی ہوگی. ان شدت پسند دہشت گردوں کو نہیں چھوڑا جائے گا. وہ لاکھ دفعہ کہہ دیں کہ ہم نے ٹی ٹی پی کے اتنے بندوں کو گرفتار کر لیا ہے. جس طرح پاکستان نے افغانستان میں ان کی سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا، پاکستان کو اندازہ ہو گیا کہ اب ان جو ٹی ٹی پی کی جڑیں ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں، ان پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے، تو پاکستان نے افغانستان پہ ہاتھ ڈالا. اسی طرح افغان حکومت نے اگر آگے جا کے صرف اس سے نہیں ہوتا کہ پاکستان کے قریبی دوست چائنا کو کہہ دیا جائے، پاکستان کے عرب ممالک کے دوستوں کو کہہ دیا جائے کہ پاکستان ہمارے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے. آپ کی پوری فضائی حدود پاکستان کے کنٹرول میں ہے، اور یہ پاکستان کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ جو اس ٹائم پہ آپ کو بیرونی امداد دی جا رہی ہے. اب تو آگے جا کے جو خبریں آ رہی ہیں کہ آپ کو کوئی ایسا دفاعی نظام بھی فراہم کیا جائے گا کہ پاکستان کے ڈرونز وغیرہ پہ وار کیا جا سکے. تو پاکستان ان سب چیزوں کو قریب سے دیکھ رہا ہے. جب تک افغان حکومت ٹی ٹی پی کے خلاف ان 6,500 یا 7,000 کے قریب جو ٹی ٹی پی مسلح ہیں، جب تک ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، لسٹ جاری نہیں کریں گے کہ آپ کے یہ سرکردہ ٹی ٹی پی کو ہم نے گرفتار کیا ہے، ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، عدالتی نظام پورا پروسیس، ایک ایک چیز سے آپ نے پاکستان کو انفارم کرنا ہے، ایسی کوئی چیز گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہی. لہٰذا ان کے یہ ڈرامے ہیں. جس طرح میں بار بار کہتا ہوں کہ افغانستان سنسیئر ہے، مگر ان کی مجبوریاں ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ، کرزن تنظیموں کے ساتھ سالوں سے امریکہ اور نیٹو کے خلاف لڑتے آ رہے ہیں، اور ایک جگہ پہ کھایا ہے، پیا ہے، سوئے ہیں، سالوں سال ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ معاہدے ہیں. ایسے حالات میں ان کی مجبوری بنی ہوئی ہے. ان کو ڈر اور خوف بھی ہے کہ زیادہ تعداد افغانستان میں موجود ہیں. وہ اپنے لیے اپوزیشن ڈھونڈنا بھی نہیں چاہتے کہ یار قصداً عملاً یہ ایک اپوزیشن ہمارے خلاف آ جائے گی. اگر ان کے خلاف ہم نے کارروائی کی تو یہ ایک بڑی اپوزیشن ہمارے خلاف بن جائے گی، اور 6,500 مسلح ہیں، تو پھر ان کا برا حال ہوگا. اس سے بھی ان کو ڈر لگ رہا ہے، اسی لیے انہوں نے پاکستان کی دشمنی مول لی ہے. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.